तुम सत्ते सुवित्रे हो, तुम नाते धोते हो, तुम पाकीज़ा हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है कि तुम जो मर्जी है किसी को कहो, तुम इमरान खान के सपोर्टर को जो जो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। हैरानगी होती है कि जब इतनी भूंगियां मारता है। अब इस बंदे की ज़हनी हालत जरा चेक करें। क्या किसी सियासतदान ने किसी दूसरे को चोर डाकू नहीं कहा, को अली बाबा 40 चोर नहीं कहा? तो इसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इसको अपना ज़हनी तवाज़ुन का इलाज कराना चाहिए। जब आप किसी की फैमिली पे बात करते हैं, की फैमिली पे ट्वीट करते हैं, चेक करें इस बंदे की जहनीयत का, इस बंदे के दोगलेपन का, इस बंदे की खुदगर्जी का। उस FIA ऑफिसर ने जो बात की है, क्या उसने तुम्हारी फैमिली की है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि जनाब बड़ा अफसोस करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, कि एक बड़ा अच्छा एंकर, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करने वाला, बड़ा अच्छा बोलने वाला इकरार उल हसन, उसकी जो ज़हनी हालत है उस पर अफसोस करना चाहिए। और ये अच्छा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, ये भी एक मुल्क का सरमाया होते हैं, और जब वो सरमाया फिर ज़ाया हो जाता है, बेशक वो किसी बुग़्ज़ में हो, किसी भी हालात में हो, लेकिन वो सरमाया ज़ाया होने का अफसोस होना चाहिए, और उसका हम सबको अफसोस वाक़या ही करना चाहिए। अब बात यह है कि ये जो वाक़या हुआ है, पहले भी बड़ी बातें हुई हैं इकरार उल हसन पर और जवाद अहमद पर, बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है ये चीमा साहब का, ये FIA ऑफिसर का, उसके बाद फिर पॉडकास्ट भी हुए हैं, काफ़ी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इकरार उल हसन ने, लोगों ने तनकीद भी की है, उसने फिर उसका जवाब भी दिया है, और बेतुके बोंगे से जवाब दिए हैं। कोई भी जो सिर पैर वाला जवाब नहीं है। इतना अच्छा बोलने वाला, इतनी नॉलेज रखने वाला बंदा, हैरानगी होती है कि जब इतनी भूंगियां मारता है कि उसकी सोच, उसकी समझ को पता नहीं किधर चली गई है कि वो इस कदर इतनी भूंगियां मार रहा है। तो उस पर सारे जो जितनी भी उसने पॉडकास्ट किए हैं, जितने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, खास करके जो पॉडकास्ट उसने किए हैं, उस पर जो सामने बंदे बैठे हैं, उन्होंने जो बातें उससे पूछी हैं, उनमें कुछ कमियां कुताइयां रह गई हैं, पूछने वालों में कुछ कमियां कुताइयां रह गई हैं, उस पर ही हमने बात करनी है। उन्हें ये बात उससे पूछनी चाहिए, उसने जो जवाब दिया है उसके बदले में ये बात उसे पूछनी चाहिए थी। तो उस पर हम बात करते हैं। रेहान तारक जो है, उसने जो पॉडकास्ट किया है इकरार उल हसन के साथ, उसने बड़े अच्छे सवाल किए हैं, बड़े सख्त सवाल किए हैं रेहान तारक ने, लेकिन कुछ कमी रह गई है। वो जो कमी रह गई है उस पर हम बात करते हैं कि वो जो कमी है वो क्या है। तो वो कमी ये है कि एक तो ये कहा इकरार उल हसन से कि आप में बर्दाश्त होनी चाहिए, क्योंकि आप एक सियासी पार्टी बना रहे हैं, आप सियासत में आ रहे हैं, और आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे सियासतदान जो है उनमें बर्दाश्त है। इमरान खान को जूता पड़ा, नवाज शरीफ को जूता पड़ा, मतलब है कि उन्होंने सियासतदानों का बताया कि उन्हें जूते पड़े, लेकिन तुम्हें तो अभी सिर्फ एक बात का सामना करना पड़ा और तुम आपे से बाहर हो गए। तो आगे से फिर इकरार उल हसन फौरी तौर पर यह जवाब देता है कि जी सॉरी, इमरान खान की तो बात ना करें। इमरान खान की बर्दाश्त का तो ये आलम है कि इमरान खान स्टेज पे खड़े होकर कह रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कह रहा है, नवाज शरीफ को चोर कह रहा है, फलाने को ये कह रहा है, फलाने को वो कह रहा है, किसी के हामद के हवाले से बात कर रहा है। तो इमरान खान की तो बात ना करें। अब इस बंदे की ज़हनी हालत चेक करें जरा कि क्या स्टेज पे खड़े होकर, मतलब ये है कि वो कह रहा है कि बाकी सारों की बात कर ली कि उन्होंने बर्दाश्त किया और उनमें बर्दाश्त है, लेकिन इमरान खान में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान स्टेज पे खड़े होकर किसी को मौलाना डीजल कह रहा है, किसी को चोर कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। तो अब इस बंदे की ज़हनी हालत जरा चेक करें कि क्या मौलाना डीजल इमरान खान ने पहले शुरू से कहा है, या मौलाना डीजल किसी और जमात ने कहा है जिसको रिपीट इमरान खान ने किया है। सबसे पहली बात तो ये, और उसके बाद फिर दूसरी बात ये है कि क्या स्टेज पे खड़े होकर दूसरे किसी सियासतदान ने किसी दूसरी जमात को या किसी अपने मुखालिफ को कुछ नहीं कभी कहा? क्या किसी सियासतदान ने किसी दूसरे को चोर डाकू नहीं कहा?
کیا کسی سیاستدان نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ ملک کو لٹ کر کھا گیا ہے؟ کیا کسی نے کسی سیاستدان کو علی بابا 40 چور نہیں کہا؟ کیا کسی سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ اب اگر ہم اس چور سے صلح کر لیں گے تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا؟ کیا کسی سیاستدان نے یہ نہیں کہا جو وہ کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، غلطیاں جو ہیں وہ ہیں، میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں، جو غلطیاں ہیں وہ ہے۔ ذہنی حالت کو چیک کرنے کے لیے یہ بات جو ہے، بات کرنے سے پہلے اس قدر اس جیسے بندے کو، جس نے اتنے زیادہ پروگرام کیے ہیں، جس نے اتنی مطلب ہے کہ سپیچ کی ہے، جس نے اتنے زیادہ بہترین سے بہترین تقریریں کی ہیں، اس جیسے بندے کو کیا یہ ساری باتوں کی خبر نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو اپنا ذہنی توازن کا علاج کرانا چاہیے، اس کو خود اپنے آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ جب اسے بات کرتے ہوئے یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا متبادل کیا ہے، اس بات کا جواب کیا ہے، جب اسے یہ تک نہیں پتا تو یہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے یہ پھر جو یہ بات کرتا ہے بہت بڑی ایک تحریک کی، وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ جی، ریحان طارق صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو، یہ بلکہ یہ خود کہتا ہے نا کہ جی میری فیملی ساتھ تھی، میری فیملی کے سامنے، میرے دوستوں کے سامنے جب وہ مجھے اس قدر مطلب ہے کہ کہہ رہا ہے، الفاظ مجھ پر کس رہا ہے، ان الفاظ کا کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے؟ مجھے جواد احمد کے ساتھ ملانا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو سائڈ پہ چھوڑ دے، لیکن تنزیہ طور پر میری فیملی کے سامنے جب مجھے یہ الفاظ کہے جائیں گے تو پھر میں برداشت کیسے کروں گا؟ اور کسی کو بھی برداشت نہیں کرنے چاہیے یہ اس بندے کے یہ الفاظ ہیں۔ تو پھر ریحان طارق صاحب آگے سے سوال کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ، جب آپ کسی کی فیملی پہ بات کرتے ہیں، کسی فیملی پہ ٹویٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ بات کیوں نہیں سوچتے؟ کیا آپ کو اس بات کا لائسنس مل گیا ہے؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جی بتائیں میں نے کون سی بات کی ہے؟ تو پھر ریحان طارق کہتا ہے کہ آپ نے جو عمران خان کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس نے 5 بچوں کی ماں سے شادی کر لی ہے، تو وہ کہتا ہے اس میں تو پھر اس میں عمران خان پہ میں نے بات کی ہے نا، میں نے عورت پہ، اس کی بیوی پہ تو بات نہیں نہ کی، میں نے تو عمران خان پہ بات کی ہے نا۔ ریحان طارق کہتا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اس کے گھر آنا جانا تھا، تو اس پہ گھر تو پھر ظاہری بات ہے عورت کے آنا جانا تھا نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس میں عمران خان کی غلطی ہے نا، اس کی تو نہیں نا، میں نے تو عمران خان کی بات کی ہے۔ دیکھیں ذرا، چیک کریں اس بندے کی ذہنیت کا، اس بندے کے دوگلے پن کا، اس بندے کی خود غرضی کا ذرا لیول چیک کریں کہ آگے سے پھر ریحان طارق کو یہ جواب دینا چاہیے۔ ریحان طارق نے بڑے اچھے سوال کیا، بڑے سخت سوال کیا، اس کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے عمران خان پہ بات کی ہے، اس کی فیملی پہ بات نہیں کی، بے شک کی اس کے فیملی کے حوالے سے ہے، لیکن کی میں نے عمران خان پہ ہے، تو اس میں میرا حق بنتا تھا۔ تو ریحان طارق کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس بندے نے، اس ایف آئی اے آفیسر نے جو بات کی ہے، کیا اس نے تمہاری فیملی کی ہے؟ اس نے بھی تو صرف تمہاری بات کی ہے نا، تم نے تو پھر بھی فیملی کا حوالہ دیا ہے نا۔ اس بیچارے نے تو فیملی کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے تو صرف اور صرف تمہیں کہا ہے نا کہ تمہارا حال جواد احمد جیسا ہوگا۔ اس میں طنز ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس نے کی تو صرف تمہاری بات ہے نا، اس نے تمہاری فیملی کے حوالے سے تو بات نہیں نہ کی کہ تمہاری فیملی کا حال فلاں کی طرح ہوگا، تمہارے کسی بیوی بچے کا حال جو ہے وہ فلاں کی طرح ہوگا۔ اس نے یہ تو نہیں نہ کہا، تم نے تو یہ تک کہا ہے نا، اس کی بیوی کا نام لے کر کہا ہے تم نے، اس کے بچوں کا نام لے کر تم نے کہا ہے، لیکن اس آفیسر نے تو صرف اور صرف تمہارے حوالے سے بات کی ہے۔ تو پھر تم آگ بگولا کیوں ہوگے؟ کیا تمہارے پاس لائسنس ہے کہ تم جب جی چاہے کسی کے گھر کے، کسی کے فیملی کی بات کر لو، جب تمہارا جی چاہے کسی کو کمینہ کہہ دو، کسی کو منافق کہہ دو؟ اچھا، پھر یہ بات کہ جب یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان کی بات نہ کرے، اس میں برداشت نہیں ہے۔ کیوں عمران خان میں برداشت نہیں ہے؟ اس لیے برداشت نہیں ہے کیونکہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم جب کہتے ہو میڈیا پر بیٹھ کر آل دنیا کے سامنے تم کہتے ہو کہ عمران خان جو ہے وہ منافق ہے، وہ کمینہ ہے، تو پھر تمہیں لائسنس مل گیا ہے۔ تم یہ سب کچھ کہنے کے باوجود بھی تم ستے سویترے ہو، تم ناتے دھوتے ہو، تم پاکیزہ ہو، لیکن وہ جو ہے
وہ اگر یہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ تمہارے پاس لائسنس ہے کہ تم جو مرضی ہے کسی کو کہو، تم عمران خان کے سپورٹر کو جو جو لفظ استعمال کر سکتے ہو تم کرتے رہو، تمہارے پاس لائسنس ہے، بدتمیزی کا تمہارے پاس لائسنس ہے، تم کر سکتے ہو، اور پھر تم ہے بھی پاک صاف، پھر تم کہو گے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں اس بندے سے نفرت کیوں کرتا ہوں کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ کسی پر باتیں کرتا ہے تو اسے اس میں غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بڑا ٹھیک سمجھتا ہے نا، تو اسی لیے تو یہ ٹھیک اسی طرح سمجھتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس ہے، اس نے کیا کیا باتیں نہیں کی، اس نے کتنی کتنی گھٹیا باتیں نہیں کی اس بندے کے بارے میں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جی اس کی زبان ایسی ہے، اس کے سپورٹروں کی زبان ایسی ہے، اس کے سپورٹر جو ہے وہ بدتمیز ہے۔ او بندے خدا کے، پہلے تم خود تو ٹھیک ہو جاؤ، پہلے تم خود تو، ایک جیل میں بیٹھا بندہ ہے، اس پر تم جب اس طرح کے الفاظ کسو گے، اس طرح کے جملے بناؤ گے، تو پھر جب اس کے کوئی سپورٹر، اس کا کوئی ووٹر یا اس کو کوئی چاہنے والا اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بات کہے گا تو تم آگے سے پھر یہ بیانیہ بنانا شروع کر دو گے کہ یہ تو ہے ہی بدتمیز، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں نہ ہے۔ پہلے تم خود تو ٹھیک ہو، ذرا اپنی زبان پر تو غور کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کبھی اکیلے بیٹھ کر کبھی سوچو تو صحیح کہ تم کیا زبان استعمال کر رہے ہو۔ یہ منافق کہنا، یہ کہنا کہ جی وہ فلاں مطلب ہے کہ اتنے شادیاں لٹنا پٹنا، اس کی فیملی تک بات کرنا، یہ تمہیں زیب دیتا ہے، لیکن تمہیں کوئی بندہ اتنا کہہ دے کہ اس کا بھی فلاں کی طرح حال ہوگا تو وہ تمہیں بہت برا لگ جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے، یہ بندہ اس طرح کر کیوں رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے سیاست میں قدم رکھا تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اس نے یہ سوچا کہ اس وقت سب سے بڑی جو پارٹی ہے اس کا لیڈر ہے عمران خان، جو زیادہ چاہنے والے ہیں، جو زیادہ فالوور ہیں وہ عمران خان کے ہیں، تو اگر میں نے اپنی پارٹی کو اوپر لے کے جانا ہے، کسی منزل تک پہنچانا ہے، تو مجھے عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسے بھی پتا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، عمران خان کی غلطیاں بالکل ہیں، ماننے والی بات ہے کہ غلطیاں ہیں، لیکن وہ جو غلطیاں عمران خان کی ہیں ان پر یہ بات کبھی بھی نہیں کر رہا، یہ اس پر بات کر رہا ہے جو اس کی غلطیاں نہیں ہیں، جس پر اسے بات نہیں کرنی چاہیے اس پر یہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ اس نے حساب کیا لگایا، اس نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں کہ میں اس بندے کے خلاف جاؤں اور اس بندے کے خلاف جا کر اپنے آپ کو منواؤں، اور پھر جو عمران خان کے مخالف ہوں گے، جو اس کو ناپسند کرنے والے ہوں گے، وہ مجھے سپورٹ کریں گے، اور بے شک وہ تھوڑے ہوں گے، جب وہ مجھے سپورٹ کریں گے، ان تھوڑوں کی مجھے سپورٹ مل جائے گی تو میرا ایک مقام بن جائے گا، میری ایک جگہ بن جائے گی، تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کر پھر میں کسی نہ کسی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس سے غلطی یہ ہوگی کہ بجائے زیادہ عوام کو اپنے خلاف کرنے کے، اگر یہ تھوڑا سا خیال کرتا اور بجائے انہیں اپنے خلاف کرنے کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرتا اور صحیح سی بات کرتا، جو بالکل ٹھیک ہے، جو حق سچ کی بات ہے وہ بات کرتا، تو پھر شاید اس کو ان کی بھی سپورٹ مل جاتی، جو عمران خان کے سپورٹر ہیں ان کی بھی سپورٹ مل جاتی، اس کی پارٹی کی ایک مطلب ہے کہ ایک جگہ بن جاتی، اور جو غلطیاں ہیں ان پر بات کرتا۔ وہ غلطیاں کیا ہیں، وہ غلطیاں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔